अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, तीसरी आलमी जंग का आगाज। भारतीय तैयारा गिरकर तबाह, मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं? तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। तो सबसे पहले जो पहली खबर या पहली बड़ी स्टोरी जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, मैं उसकी कुछ ब्रीफ आपके साथ शेयर कर दूं तो वो इस तरह से है कि इसराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के नाम से 200 तैयारों के जरिए हमला कर दिया। मुतअद्दिद न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले में आर्मी चीफ समेत 6 साइंसदान शहीद। ईरान की जवाबी कार्रवाई 100 ड्रोन्स के जरिए इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइली हुक्काम का हमला नाकाम बनाने का दावा। सुप्रीम लीडर ने इसराइल को सख्त सजा की तनबीह कर दी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले हमले ज्यादा संगीन होंगे, ईरान डील कर ले इससे पहले के कुछ ना बचे। इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब। स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं पंजाब के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं। शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मज़हर बरलास मौजूद हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी खालिद चिश्ती साहब आपसे। आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो इसराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का आगाज़ किया जाता है, दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता है कि गालिबन तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ा जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ अमरीकी सदर की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि ईरान होश के नाखून ले ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और फिर इसराइली वज़ीर आज़म का वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आता है। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मनीज़ा आपको इनवाइट करने का। देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट है सिचुएशन और बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। ऑलमोस्ट 12 घंटे भी नहीं हुए अभी सारी एस्केलेशन को, और इस लेवल तक चली गई है कि ऑलमोस्ट ये वन साइडेड है। ईरान एक तरफ तनहा है और दूसरी तरफ ना सिर्फ इसराइल है बल्कि आपने देखना है कि रनिंग कमेंट्स अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से भी अनफॉर्चुनेटली आ रहे हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि हम इस पूरे ऑफेंस का हिस्सा नहीं है, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि और बहुत कुछ आ सकता है, इससे पहले डील कर ले। तो बदकिस्मती यही है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ईरान बहुत सॉवरेन मुल्क रहा है ट्रेडिशनली, लेकिन कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि ईरान की सॉवरेनिटी पर इसराइल ने पहली दफा हमला नहीं किया, पहले भी किया है। इस्माइल हानिया यहाँ पे उनके गेस्ट थे, उनको शहीद किया गया। उसके बाद उनके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हाईवे के ऊपर मारा गया था। उसके अलावा उनकी लीडरशिप को काफी टारगेट किया जाता रहा है, और अब खास तौर पे ये बहुत ही स्वेयर या ब्लो या अटैक है ईरान की सॉवरेनिटी। ना सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया गया बल्कि उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को भी, और उससे ज्यादा भी जो पासदारान है उनकी लीडरशिप को भी किया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि तमाम के तमाम आपने देखा है एलाइज या सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे एक लेटर निकाल दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन ईरान चाहता ऑब्वियसली अगर वो अटैक करे, अगर रिटेलिएट करे, तो मेरी नजर में इतना मैसिव होना चाहिए कि ये इजराइल के अटैक्स रुके। लेकिन अगर ये सिंबॉलिक हुए और कुछ ड्रोन्स मारे गए और फिर कुछ इंटरसेप्ट हो जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे जाके इजराइल के अंदर, तो प्रोबेबली इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ ये प्रोहिबिटिव प्राइस नहीं है, यानी कि ऐसी ममनुआ कीमत नहीं है जो इजराइल ना दे सके। इजराइल चाहेगा कि नॉट ए बैड डील जिसको कहेंगे, वो कहेगा हमने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, सारी एयरबेस पर हमला कर दिया, 200 जहाज पेनिट्रेट करके हमला करके आ गए, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री लीडरशिप सबको कर दिया। उसके बाद अगर चंद ड्रोन चले जाते हैं ईरान से फायर किए जाने वाले इजराइल में गिर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। मैं आई विश कि अगर ईरान की कैपेसिटी है तो दिस इज द टाइम जब ईरान को रिटेलिएट करना चाहिए और इतना मैसिव करना चाहिए जिससे मैंने कहा कि वो मना हो जाए या इतनी ममनुआ कीमत वो देनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी इतना महंगा कर दे इस ऑपरेशन को कि वो अगला ना सोचे। अब आपने देखा क्योंकि इजराइल ने कोई खास रेजिस्टेंस फेस नहीं की ईरान से, तो आज उन्होंने उनके बेस पर भी हमला कर दिया, जो शायद बेस है तब्रेज़ बेस के नॉर्थ की तरफ एक बेस है जहाँ पे F-14 जहाज उनके पुराने हैं, तो पुराने अपग्रेडेड है, फैंटम जहाज हैं, उनको हमने हमले किया। शायद एक दो एयर बेस ही उनके वाइबल रह गए, उनको भी उन्होंने नॉकआउट किया था कि उनकी एयरफोर्स को ऑलमोस्ट जमीन पर बिठा दिया जाए। खालिद साहब, ईरान की तरफ से जो 100 ड्रोन्स दागे गए उनको तो एंगेज कर लिया इसराइल ने। आप कह रहे हैं कि इसराइल पर ईरान इस तरह का अटैक करे कि इसराइल दोबारा ये सोचने के भी काबिल ना रहे कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं आपको फिर अपने खत्ते में वापस ला सकता हूँ, चंद सेकंड के लिए मैं लाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एग्जैक्टली वही चाहता था जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है अगेंस्ट पाकिस्तान।
انڈیا یہی چاہ رہا تھا کہ ہم ایک نیو نارمل سمجھ لیں ہندوستان کے اٹیک کو یا ریٹیلیشن جو اس نے ہمارے مدرسوں پر کی تھی اور انسٹالیشنز پر کی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنا زیادہ پاکستان کو پنش کریں کہ پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ یہ ہندوستان کی مرضی کے ہم مرہون منت ہو گئے ہیں, جب وہ چاہے گا ہمیں جتنی مرضی پنشمنٹ دے ہم اس کو ایک قبول کر لیں. پاکستان کے عوام نے اور مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے کسی صورت یہ قبول نہیں کیا, اور ہم نے نہ صرف 7 تاریخ کی صبح 6 جہاز مارے بلکہ 10 تاریخ کو اتنی ہیوی ٹنیج بام ریٹیلیٹ کیا. تو ہم نے کیا کیا تھا, یہی کیا تھا کہ ہم نے وہ قیمت اتنی اونچی اٹھا دی تھی, اس حد تک قیمت بڑھا دی تھی ہندوستان کی کہ اگر تم آپریشن کنٹینیو کرو گے تو اس کی یہ قیمت دینی پڑے گی کہ تقریباً ہم آپ کے 26 ٹارگیٹس حملہ کریں گے, جس میں تقریباً 16 ایئر بیسز کو حملہ کریں گے, S-400 ناک آؤٹ کریں گے, اور وہ بھی سب کچھ 5 گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ جب قومیں اٹھتی ہیں تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم بہت ریزیلینٹ ہے, بہت بہادر ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر ان کی طرف سے ریٹیلیشن اتنی میسو نہیں ہوتی تو یہ انکریجمنٹ ملے گی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اسرائیل کو کہ کوئی بات نہیں, اتنا چھوٹا موٹا حملہ برداشت کر لیں گے, کچھ انٹرسپٹ کر لیں گے, کچھ گر جائے گا, اور ہم پھر ایک اور حملہ کریں گے, پھر ان کو بالکل ایلیمنیٹ. لیکن ایران کی باری ابھی باقی ہے اور ایسا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایران تو جواب دے گا. میں چاہتی ہوں سلمان عابد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایران کی طرف سے جو پراکسیز جاری تھیں, آپ نے بھی دیکھا کہ حسن نصر اللہ صاحب کو مار دیا گیا لبنان میں, پھر حماس کے چیف وہ بھی آپ نے دیکھا, اسماعیل ہنیہ کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, شام میں بشار الاسد کو بھی آپ نے دیکھا. یہ سارے واقعات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اتنا خود اعتماد اس کو حاصل ہو گیا تھا کہ اب وہ ایران پر بھی اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ابھی جو خالد چشتی صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک تو ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ اسرائیل کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں یہ حملے کر رہا ہے, وہ چاہے غزہ کا تعلق ہو اور چاہے وہ ایران کا تعلق ہو. یعنی اسرائیل کی پشت پناہی اس وقت امریکہ کر رہا ہے. ابھی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا حوالہ بھی دیا, وہ بھی بنیادی طور پہ اسرائیل کی حمایت کے کانٹیکس میں ہے کہ اگر ایران نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ وہ معاہدہ نہ کیا تو اس کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. غزہ میں بھی جو کچھ ہوا اسرائیل نے کیا, آپ نے دیکھا کہ امریکہ اس کی کس طرح سے پشت پناہی کر رہا تھا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل نے یہ ایکشن کرنے سے پہلے امریکہ سمیت مختلف ممالک کو جو اس کے اتحادی ہیں ان کو اعتماد میں نہ لیا ہو. نمبر 1. دوسرا بڑا سوال جو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسرائیل کے طیارے 200 کے قریب اڑے, ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا راستے کے اندر؟ جب وہ فیول کے ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ آیا اور ان کو واپسی بھی جانا تھا تو اتنا بڑا جو فاصلہ تھا اس میں کون سا ملک ہے جس نے یہ سہولت کاری پیش کی؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ گئے ہیں اور آ گئے ہیں. سر کون ہے سہولت کار؟ لیکن اب بے شمار ممالک کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے, لیکن کسی نے تو سہولت کاری کی ہے نا. اور یہ جو امریکی صدر کا دورہ اپنا یہاں پہ تھا عرب ممالک کے اندر, اس کو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں. پھر جس طرح سے انہوں نے ایران کے ساتھ کہا کہ ایران ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرے, ہماری شرائط پر نیگوشیٹ کرے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اسرائیلی جارحیت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ ایک جنگ کو انوائٹ کرتے ہیں اور ایک جنگ آ جاتی ہے, جنگ مسلط کر دی جاتی ہے, تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ کسی 1-2 ممالک تک محدود نہیں ہوتے, آپ کی پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا نا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, اور اسی طرح باقی ممالک کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ڈویژن ہم پیدا کر رہے ہیں اور یہاں جو خطرناک رجحانات پیدا کیے جا رہے ہیں عالمی جنگ کے کانٹیکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کو خاصا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کی پشت پناہی سے باہر نہیں نکل رہے. اچھا, جہاں آپ بات کریں کہ پاکستان کا کیا کردار اس میں ہونا چاہیے یا دوست ممالک یا اسلامی ممالک کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, میں یہ گفتگو لے کر آنا چاہتی ہوں شہزاد بٹ صاحب آپ کی طرف. بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کردار ہونا چاہیے پاکستان کا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی طرف سے جو میزائلز استعمال کیے گئے, جو ڈرونز استعمال کیے گئے وہ بھی اسرائیلی میڈ تھے, اور اب اگر ایران یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے اسرائیل یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا اگلا ہدف ہوگا کیا ہمارے سب کانٹیننٹ میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ منیزہ, آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ اگلا قدم کیا ہوگا, کیا پاکستان ٹارگٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. بیسک بات ہی یہ ہے اس وقت جو بات چل رہی ہے, سائنسدان ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں, لیکن دیکھنا اب اس وقت یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی اگر جنگ ہوتی ہے تو پورے مشرق وسطیٰ پر یہ پھیلے گی, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, بڑا امپیکٹ آئے گا, اور پاکستان پر آئے گا امپیکٹ. اب دیکھیں اگر پاکستان کی آبادی پر ذرا غور کریں تو تقریباً 24 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے, لیکن اگر آپ اس میں شیعہ فیکٹر کو انوالو کریں گے تو 20 سے 30 ملین تک شیعہ بھائی میرے اس ملک میں رہتے ہیں اور اہم عہدوں پر فائز ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایران پورا شیعہ ہے اور مسلمان ممالک میں شامل ہے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا، کلیئر، کیونکہ پاکستان کا مکمل ساتھ دیا ایران نے جب ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے ساتھ دیا۔ آخری بات، آپ اس سارے موضوع کو اگر کمپائل کروں تو آپ کو غور کرنا پڑے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ کل یعنی 14 جون کو وہ امریکی فوج کے 250ویں یوم پریڈ آرمی ڈے کے موقع پر مرکزی تقریب میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے آرمی چیف جو اس وقت جنگ رکھوا سکتا ہے، جیسے ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکھوائی تھی، ایران کی جنگ اگر رکھوا سکتا ہے تو سپہ سالار پاکستان رکھوا سکتا ہے، اور کوئی نہیں رکھوا سکتا۔ ٹھیک ہے، مظہر برلا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے، یہ تو شہزاد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ ساری چیزیں پہلے سے دکھائی دے رہی تھیں، امریکہ کو اس بات کا علم تھا کہ اسرائیل اٹیک کرے گا، آپ بھی دیکھیں اپنے سفارتکار امریکہ نے ایگزٹ کروا لیے مڈل ایسٹ سے، عراق سے، کویت سے، بحرین سے، اور اس کے بعد اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں تو ایران کی طرف سے کیا کوئی کارروائی، کیا کوئی پیش کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی؟ آپ دیکھیں کہ ریولوشنری گارڈ کے چیف حسینی سلامی اور ان کے ادر جو کمانڈرز ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے سائنٹسٹ موجود ہیں، وہ ان اٹیکس میں اگر شہید ہو جاتے ہیں، ان پر اٹیک ہوتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کو بھی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تھی؟ بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں ممالک۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سارا آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ تھا، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی کے تحت کوئی 100 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس میں ایک بات ابھی سلمان عابد صاحب نے بڑی اہم کی ہے۔ دیکھیے، اسرائیل اور ایران کا فاصلہ 1700-1800 کلومیٹر کا ہے، تو ری فیولنگ کے لیے کس مسلمان ملک نے؟ سر یہ 2000 سے زائد کا فاصلہ ہے، نہیں سر یہ 2152 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اگر مائلز میں بات کریں تو 1337 مائلز ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کس مسلمان ملک نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور پھر یہ دیکھیے کہ کسی مسلمان ملک نے، ظاہر ہے ان میں سے گزر کر وہ تیارے گئے ہیں، کسی نے فضائی الرٹ اناؤنس کیا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے ممالک کو علم تھا، جو خلیجی ممالک ہیں ان کو علم تھا، امریکیوں کو تو علم تھا ہی، اور اگر جنگوں سے بچنا چاہتے تھے ٹرمپ، تو جب وہ اپنا سفارتی عملہ نکال رہے تھے تو کیا اسرائیل کو نہیں روک سکتے تھے؟ انہوں نے نہیں روکا۔ خلیجی ممالک کو علم تھا، انہوں نے بھی نہیں ٹس سے مس ہوئے، بلکہ اسرائیلی طیاروں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس کا پتہ چل جائے گا، آج کل کے دور میں مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہ اس حملے میں ظاہر ہے ایران کا نقصان ہوا ہے، اور ایران اب سکون سے تو نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے اپنی مختلف جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں سرخ پرچم لہرا دیا ہے۔ سرخ پرچم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑائی ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے بہت سے دوست کربلا میں بھی جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین کے روضے پر ابھی تک سرخ پرچم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ظالموں سے لڑائی جاری ہے، اور یہ جو عرب اور ایران کا کلچر ہے اس میں سرخ پرچم اسی لیے لہرایا جاتا ہے کہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جنگ پھیلے گی، یہ اس لیے پھیلے گی کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سارا کام ہوا۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے عراق کو ختم کیا گیا، شام میں ایک اسرائیل کی پسندیدہ حکومت لائی گئی، امریکہ کی پسندیدہ حکومت لائی گئی، اس شخص کے زیر سایہ لائی گئی جو دہشت گرد تھا، اس شخص کے زیر سایہ لائی گئی جس کے سر کی قیمت امریکیوں نے مقرر کی تھی، اور اب امریکی اس سے ہاتھ میں لا رہے تھے۔ تو کسی نہ کسی نے فیسیلیٹیشن کی ہے نا۔ اب پاکستان کو یا دیگر اسلامی ملکوں کو، پاکستان نے ٹھیک ہے مذمت کی ہے، قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی قراردادیں منظور ہوئی ہیں مذمت کی، قومی اسمبلی میں شاید نوید قمر نے پیش کی ہے اور ڈار صاحب نے کی ہے، سینٹ میں بنیادی طور پر یہ
اس کے MWM کے جو رکن اسمبلی ہیں حمید حسین، ان کی قرارداد تھی، لیکن اب بات قراردادوں سے آگے نکل گئی ہے. یہ مظہر برلا صاحب، آپ کی گفتگو سے تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے نا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک طرف جنگ کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف اور دوستی کی بات کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ 46 سال سے یہاں پر ڈکٹیٹرز کا راج ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم ایران کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں. نہ جانے یہ کس طرح سے ممکن ہوگا. ہم ایک بریک پر چلتے ہیں، جس کے بعد واپس آئیں گے اور میں اس ڈیبیٹ کو اوپن کروں گی. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیل اعلان جنگ کر چکا ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیل کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے، مگر اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا. اب اس جواب کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا وہی نوعیت ہوگی جو ایران کی طرف سے انٹیمیٹ کیا گیا کہ وہ بیسز کو ٹارگٹ کرے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھوں. خالد صاحب مجھے بتائیں کہ ایران کا جو جواب ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا اسی طرح سے ایران اٹیک کرے گا جس طرح سے ایران نے انٹیمیٹ کر دیا؟ دیکھیے، جو ایئر پاور ہے اس وقت کی ایئر فورس ہے، جو ایران کی ایئر فورس ہے وہ بہت حد تک لمیٹڈ ہو چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور جو اسرائیل کو یہ فیسلٹی اویلیبل تھی کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو F-35 اسٹیلتھ جہاز ہے جو ڈارٹ پر نظر نہیں آتا، پھر F-15 F-16 200 جہازوں سے حملہ کیا ہے پریسیجن ویپن کے ساتھ. اور اب تمام مہمان ابھی بات کر رہے تھے کہ عرب ملکوں نے ہی ساتھ دیا. بیکاز اگر میں تھوڑا سا جغرافیہ اپنے فلائنگ کریئر کی وجہ سے ریلیٹ کر پاؤں تو رستے میں سب سے پہلے موسٹ پروبیبل جارڈن آپشن ہے نمبر 1، جہاں سے گزرنا شاید پاسبلٹی ایک بنی ہے. اور اس کے بعد عراق سے گزر کر انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے، یہ جو اب 2200 کلومیٹر کہہ رہی تھی. تو بہت لمبی ایئر اسپیس ہے جہاں پہ اڑنا، لیکن کسی نے کوئی وارننگ نہیں دی. وہ جہاز آئے بھی ہیں اور واپس بھی چلے گئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد سارے الرٹ جاری کر دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے جی فلاں ملک سوورینٹی کی اجازت نہیں دیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کیوں؟ جو ریٹیلیشن سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیک بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل کے سٹیک عرب ملکوں کے ساتھ کیا ہے. اسرائیل کا تقریباً ایک دہائی پہلے 2005 تک تقریباً 5 سے 6 بلین صرف ایکسپورٹ تھی دنیا میں. صرف وہ بڑھ کر 2020 میں 8.3 بلین ہو گئی تھی. ملٹری ہارڈ ویئر کی میں بات کر رہا ہوں، صرف 8.3 بلین ہو گئی تھی دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہوئے. 2024 میں یہ تقریباً 15 بلین ہو چکی ہے. 15 بلین میں سے تقریباً آدھی جو ہے وہ انڈیا اس کا کسٹمر ہے، اور 25% یعنی چوتھا حصہ عرب ملک خود کسٹمر ہے اسرائیل کے. تو آپ خود اندازہ لگا لیے کہ جو اس کے کسٹمر ہیں، جو ان سے ویپن لیتے ہیں، ان سے ٹریننگ لیتے ہیں، ان کے کوڈز ہیں، ان کے سافٹ ویئر لیتے ہیں، وہ کیا اس کو ریزسٹ کریں گے؟ وہ آپ کا گیس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے. تو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے جو آپ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ اب ایران کیا ریٹیلیٹ کرے گا. ایران کے پاس تو کیپیسٹی اس طرح بلڈ ہی نہیں ہے جس طرح کی اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. امریکہ آل آؤٹ پیچھے ہے، عرب ملک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سر کیا وہ یو ایس کے بیسز کو اٹیک کرے گا؟ سر کیا وہ یو ایس کے بیسز کو اٹیک کرے گا جو کویت، بحرین اور سعودی عرب میں موجود ہیں؟ دیکھیے، میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی یہی بہت سمجھوں گا کہ اگر اسرائیل کی انٹرسٹ کو ڈائریکٹ ہٹ کر لے، میرا نہیں خیال کہ کیپیسٹی وائز ریزالو ہو سکتا ہے، آپ کی ہمت ہو سکتی ہے دیں، لیکن میں نے تو کامنٹ کرنا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کے پاس انفراسٹرکچر کیا ہے. ان کے پاس جہاز آلموسٹ آبسلیٹ ہیں، F-14 اور فینٹم جہاز ہیں جو دنیا ساری گراؤنڈ کر چکی ہے. وہ ایران مینٹین کر کے ان کو کسی مشکل سے ان کو سروائیو کر رہا ہے، اپنی ایئر فورس مینٹین کر رہا ہے، کیونکہ ان کو ویسٹ کا کوئی جہاز دینے کو تیار کوئی نہیں ہے. تو جب ان کی ایئر فورس نہ ہو، میزائلز اگر وہ چلائیں گے بھی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی اسرائیل کو بھی وہ میسج دے رہے، تو یہ بھی بہت بڑی میں اس کو اچیومنٹ سمجھوں گا اپنے نظر میں. لیکن امریکن انٹرسٹ وہ ٹو فرنٹ، میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ کھولنے کی ایک لاجک مجھے نہیں سمجھ آتی. بیکاز سب سے پہلے تو اٹ سیلف امریکہ کا انٹرسٹ چھوڑے، اسرائیل کے انٹرسٹ کو پہلے چیلنج کرے تو زیادہ میسج آئے گا اسرائیل کو، کیونکہ پروہیبٹیو پرائس تو اسرائیل کو دینی چاہیے. امریکہ تو بیہائنڈ دا سین سب کچھ نظر آتا ہے. خالد چشتی صاحب، آپ کی گفتگو سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کے اندر جواب دینے کی بھی سخت موجود نہیں ہے. دوسری طرف بنجامن نیتن یاہو کی گفتگو سن کر تو لگتا ہے جیسے وہ ٹرامیٹائزڈ ہو گئے ہیں کہ ایران پتہ نہیں کیا کر دے گا. سیولائزڈ ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایران اس ٹراما کو ریئلائز کر دے گا، جس میں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نائٹ میئر ریئل ہو جائے گا کہ ایران پوری دنیا میں نیوکلر جو ایسٹس ہیں ان کو سپلائی کرے گا. تو سلمان عابد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک طرف بنجامن نیتن یاہو کو دیکھ لیں، وہ خوفزدہ ہیں ایران کی طرف سے، اور دوسری طرف ہمیں لگ رہا ہے کہ ایران کے پاس تو اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے. دیکھیں، چشتی صاحب نے ایک بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا اور بہت اہم ہے کہ جس قسم کی سپورٹ اسرائیل کو اس وقت دنیا میں حاصل ہے، اس طرح کی سپورٹ جو ہے اسلامی ممالک کی جانب سے، بڑی طاقتوں کی جانب سے شاید ایران کو حاصل نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے گا.
اور دنیا میں جب یہ وار ہوتی ہے یہ کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں نہیں لڑی جاتی. آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, دنیا کے بیشتر ممالک آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کو لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں, تب آپ جا کے یہ کام کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری جنگوں کی پالیٹکس ہو رہی ہے دنیا میں, یہ تو بنیادی طور پہ جمہوریت کی ناکامی ہے نا, یہ تو بڑی طاقتوں کی ناکامی ہے نا, یہ تو OIC کی ناکامی ہے نا, یہ تو سلامتی کونسل کی ناکامی ہے نا, یہ تو اقوام متحدہ کی ناکامی ہے نا کہ آپ اپنے پولیٹیکل ریزولوشن جو ہیں ان کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں, اور آپ جنگوں کی بنیاد پہ مسئلوں کا حل چاہتے ہیں اور جنگوں کی بنیاد پہ اپنی طاقت چاہتے ہیں. ابھی آپ نے نیتن یاہو کی بات کی, تو نیتن یاہو کوئی پہلی دفعہ ایران پر حملہ آور نہیں ہو رہا. اس کی تو پوری پالیٹکس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک جنگجوانہ مائنڈ سیٹ جو اسرائیل کا ہے اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو وہ لے کے چل رہا ہے. اور اس گریٹر اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے نا, بڑی طاقتیں اس کی پشت پہ کھڑی ہیں نا. تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ایک اور ڈیفرنٹ پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے. پھر یہ جو اسلامی ممالک ہے جن کو ہم بڑا بار بار اٹھاتے ہیں امت مسلمہ, ان میں سے بھی بیشتر ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, کئی آپ کے عرب ممالک جو ہیں اس کے اندر پیش رفت ان کی نظر آتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھے گا, اس کو کافی چیزیں کو غور کر کے دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی بڑے حملے کی طرف جاتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. ایران دیکھیں نا, یہ جذباتی معاملہ نہیں ہے, کیونکہ جس قسم کی سپورٹ ان کو حاصل ہوگی وہ شاید ایران کو حاصل نہ ہو. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے اس پورے کانٹیکسٹ میں کیا ہے, اور اگلے چند گھنٹوں میں امریکہ خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, پھر اس کا امپلیکیشن. ایران کی ایک اسٹریٹجی تو اسرائیل بھی واضح کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ نیا پلان کیا ہے اسرائیل کو ڈسٹروائے کرنے کا. جی شہزاد بٹ صاحب. دیکھیں منیزہ, میری رائے کے مطابق تو ایران جو ہے وہ اسرائیل کی سوچ سے زیادہ ریٹیلیٹیٹ کرے گا. یہ بات آپ پاک بھارت جنگ میں بھی کہتے تھے کہ پاکستان تو جناب بڑا چھوٹا ملک ہے, بھارت کے پاس یہ ہے, راہ فیل ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پھر اٹیک کیا. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایران جواب دے گا, بھرپور جواب دے گا. لیکن میں اپنا وقت آپ سے لینے کی بجائے میں اگر آپ کی اجازت ہو ایئر کمانڈور صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضور, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو آپ فرما رہے تھے ابھی کہ 200 طیاروں کے ذریعے حملہ کر دیا گیا, جو میری اس بات سے آپ ایگری ہیں کہ کیا سینٹر میں کوئی اسلامی ملک ہے جہاں سے فیول بھرا جاتا ہے؟ ایک. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان اس حالات میں ایران کو کیا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. دیکھیے, پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ ریفیول کرنے کا, تو ریفیول لینڈ کر کے نہیں ہوگا میری نظر میں. جہازوں میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور ٹینکر ساتھ آتا ہے. اگر آپ 200 جہاز آنے دیں گے تو آپ اس کے ساتھ 2 ٹینکر بھی آنے دیتے ہیں. جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے نام لیے ہیں آپ کو جغرافکلی, آپ گوگل کر لیں, نقشہ کھولیں. سیریا کا, اگر سیریا کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کہ اگر آتے ہیں, اگر اسرائیلی جہاز تو بہت لمبا روٹ پڑتا ہے. ایک وہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سیریا کے آلموسٹ ان کی اپنی حکومت ہے اور آگے عراق بھی آلموسٹ ان کی منوپلی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ روٹ لیا ہو سکتا ہے جارڈن اور عراق کا روٹ لیا. یہ دونوں ہی آپشن ہے. دوسری بات جو آپ کا سوال تھا کہ لینڈ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ ہوئی ہوگی. اور ویسے بھی ان جہازوں کے پاس جتنے ویپنز ہیں اور جو یہ جہاز ہیں یہ 4000 کلومیٹر اپ اینڈ ڈاؤن کر بھی سکتے ہیں, لیکن ریفیولنگ وہ اپنے کسی نہ کسی ملک میں ضرور ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. ایک بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے حملہ, ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. لیکن میں پیسمسٹ نہیں ہوں, لیکن میں ریئلسٹک ہوں, میں اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ہوں. میں ایران کی ایئر فورس کو اسٹڈی کر بھی چکا ہوں اور کرنا میری ان دا لائن آف شوق بھی تھا کہ اپنے ملک پہ, آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ ہمارے پچھلے سال کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا بھی تھا اور وہ ہم نے اوور کم کیا تھا. اس وقت میں نے اپنے ایک یوٹیوب ڈاکومنٹری ہے, میں اپنے نام سے بناتا ہوں, تو وہ میں اس پہ کامنٹ بھی کیا تھا. جس طرح پاکستان کو بڑا سمجھایا جا رہا تھا جب انڈیا کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا کہ ہوش کے ناخن لے لو, ریٹیلیٹ زیادہ بڑے پیمانے پر نہ کرو, تو ایران کو بھی سمجھانے والے تو بہت سارے ہوں گے. تو کیا ایران ان دوست ممالک کی بات سمجھے گا اور ریٹیلیٹ کرنے سے گریز کرے گا؟ اس کی پاسبلٹی ہے برلاس صاحب؟ منیزہ, میں آپ کے سوال سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو بات نہیں ہوئی. نیتن یاہو کو انٹرنل پولیٹکس جو ہے اسرائیل کی, وہاں بڑی خفت کا سامنا ہے. وہاں ان کی پارلیمنٹ کے آدھے اراکین کہہ رہے ہیں نئے الیکشن کی طرف جائیں, تو اس کو نئے الیکشن سے بچنے کے لیے ایک جنگ بڑی ضروری تھی جس کا آغاز کیا ہے. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے, یہ 2 سانپ پالے ہوئے ہیں امریکہ نے, ایک اسرائیل اور ایک انڈیا. انڈین جو سانپ تھا, یہ شہزاد بٹ صاحب نے بالکل درست بات کی ہے. میں چشتی صاحب سے اور سلمان عابد صاحب سے اختلاف کرتا ہوں.
پاکستان سے متعلق بھی یہی کہا جاتا تھا، وہ جی انڈیا بڑی بلا ہے، وہ جی فلاں ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے پیچھے وہ ہے، اور پھر چاروں شانے چت کر دیا ہماری افواج نے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو منافقت سے کام لیا ہے نا، ریفیولنگ کی ہے۔ ایران اعلانیہ طور پر یمن کی سرزمین استعمال کرے گا، اعلانیہ کرے گا، اور ایسا جواب دے گا اسرائیل کو کہ یہودی تڑپے رہ جائیں گے۔ یہ جو دوسرا سانپ بچا ہوا ہے نا امریکہ کا، ایک سانپ کا علاج تو پاکستان نے کر دیا، اور پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ اسرائیلی فزیکلی شامل رہے ہیں، اسرائیلی پائلٹس پاکستان پہ اٹیک کرتے وقت۔ یہ پاکستان کو بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے نہیں کرے گا، اور نہ روس چپ رہے گا، نہ چائنا چپ رہے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ اور یہ چند جو عرب غلام حکمران ہیں مسلمان ملکوں کے، کہ ان کی مرضی سے دنیا چلے، نہیں، اب مرضی الٹ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر فسادات پھیلے ہوئے ہیں، ان کو تو کنٹرول کر لیں، وہاں سنبھال لیں اپنے آپ کو۔ اسرائیل کو ایسا جواب ملے گا ایران سے کہ وہ بہت دیر یاد رکھا جائے گا، اور وہ جتنے منافقین ہیں ان کے لیے بھی کافی ہوگا۔ مظہر بلال صاحب، اب سوال یہ ہے کہ وہ جو عالمی ادارے موجود ہیں وہ اپنا کام کب کریں، کیونکہ UN چارٹر آف ہیومن رائٹس اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف اگر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے تو پھر ان عالمی اداروں کا کیا کام؟ اگر اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ایران پر قابو پالے گا، ایران کو نکیل ڈالے گا، تو پھر اسرائیل پر قابو پانے والے ادارے کہاں ہیں جن کو اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں کی گئی بربریت نظر نہیں آ رہی، غزہ میں ڈھائے گئے مظالم نظر نہیں آ رہے؟ اب ایران کی طرف اگر اس کی پیش قدمی اس طرح کی ہو رہی ہے، وہ سب نہیں دکھائی دے رہا، تو پھر آنے والے وقتوں میں ہم مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تیسری عالمی جنگ ہو جائے گی؟ یہ تمام سوالات اپنی جگہ موجود ہیں۔ مجھے ایک بریک پر جانا ہے، جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے جو گزشتہ روز بھارت میں ایک سانحہ پیش آیا، طیارہ گر جانے کا واقعہ، اس پر بات کرتے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اور گزشتہ روز آپ سب نے دیکھا کس طرح بھارتی طیارہ گر کر تباہ ہوا، اس کی آخرکار وجوہات کیا ہیں، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ بھارتی شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ پرواز کے چند لمحے بعد گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں سوار 241 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز AI-171 احمد آباد ایئرپورٹ سے روانگی کے وقت 322 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے محض 625 فٹ اوپر پرواز کر رہی تھی، جو ٹیکنیکل طور پر گر کر تباہ ہو گیا۔ زندہ بچ جانے والے مسافر نے NDTV کو مختصر انٹرویو دیا، جس میں اس نے طیارے کے اندر یا حادثہ کے باعث بننے والی فنی خرابی کی نشاندہی بھی کی۔ تو اس پر میں سب سے پہلے شامل گفتگو کرتی ہوں خالد چشتی صاحب، آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ بوئنگ کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، مگر آغاز جس طرح کہ بھارت ہمیشہ ہی کرتا ہے، تحقیقات سے پہلے اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کی جو وجہ ہے وہ پاکستان ہے یا پاکستان کے دوست ممالک، اور آپ نے بھی گزشتہ روز سنا ہوگا ترکی کو بھی وہ مورد الزام کسی طور ٹھہرا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ پیور ٹیکنیکل ہے، اس کو جدھر مرضی ڈائیورٹ کر دیا جائے، ان کو تو کوئی ظاہر اس میں تو ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے اگر اس طرح، لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے اس طیارے کا ریکارڈ بڑا سیف ہے۔ یہ طیارہ ہندوستان میں تقریباً 11.5 سال پہلے انڈکٹ ہوا تھا۔ یہ طیارہ 787 بوئنگ کمپنی نے تقریباً 15 سال پہلے لانچ کیا تھا، اور آج تک اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، کوئی میجر ایکسیڈنٹ جس میں جانیں ضائع ہوئی ہو۔ یہ پہلا ایک انسیڈنٹ ہے۔ جو پاسبلٹی دیکھ کے نظر آتی ہے، اور میں اپنے دوستوں سے جن سے جو بہت ایکسپیرینسڈ ہیں اس جہاز پر 10-10 ہزار گھنٹے فلائی کیا ہوا انہوں نے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی مکس آف آل لگ رہا ہے پاسبلٹی کہ یہ انپریزیڈنٹڈ ہے، یہ بڑا ریئر ہے کہ دونوں انجن جواب دے جائیں۔ اس جہاز میں پوری صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر ایک انجن بھی جواب دے جائے تو یہ پراپر ٹیک آف کر سکتا ہے فل لوڈ کے ساتھ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ لوڈ کم تھوڑا سا نہیں ہوتا، یہ تقریباً 220 ٹن کے قریب اس جہاز کا وزن ہوتا ہے ٹیک آف کے بعد، کیونکہ فیول تقریباً اٹ سیلف ہی 80 ٹن کے قریب اس میں فیول ہوتا ہے، اور کیونکہ پاکستان کی سرحد استعمال نہیں ہو رہی آج کل، ہندوستان کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو شاید 10 ٹن ایکسٹرا لے کے گئے ہوں شاید اتنا، تو 80 سے 90 ٹن اس کے اندر فیول تھا۔ اور اسی لیے آپ نے نوٹ کیا
होगा कि इतनी मैसिव बर्निंग जो जले गए हैं और जहाज भी जल गया, मलबा जमीन पर भी नुकसान हुआ है, वो बुनियादी तौर पर जलने की वजह से हुआ है क्योंकि ये जहाज फुल था फ्यूल के साथ। लैंडिंग पर आमतौर पर जब जहाज आता है तो फ्यूल काफी सारा 20% के करीब रह चुका होता है, 15-20% जो उस तरह खतरनाक नहीं होता। एक तो ये बात है, ये प्योर टेक्निकल या ह्यूमन फैक्टर है। अभी तक जितने मैं इंटरनेशनल व्यूअर्स में देख रहा, तजिया निगारों को देख रहा था जो एविएशन के कमेंट करते हैं, ये एक अनहोनी बात यह है कि जहाज के 600 फुट तक ऊपर लैंडिंग है, जिसको हम आम जुबान में पहिए जो निकले हुए थे वो ऊपर नहीं होने चाहिए थे। क्यों नहीं किए? अगर ये ह्यूमन फैक्टर है। और फिर एक फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स वो चीज है जो विंग के पीछे एक एक्सटेंडेड छोटा सा एक और विंग निकल आता है, टेम्परेरी तौर पे वो जहाज को लिफ्ट ज्यादा देता है, वो भी अंदर है, जो कि टेक ऑफ के वक्त बाहर होने चाहिए थे ताकि जहाज को उस वक्त ज्यादा लिफ्ट चाहिए होती है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ी खतरनाक है, यानी पहिए नीचे हैं जबकि पहिए सिर्फ 50 से 100 फुट जब जहाज ऊपर जाता है जमीन से तो पायलट पहिए ऊपर कर देता है क्योंकि वो ड्रैग पैदा करते हैं, वो जहाज को रेजिस्ट करते हैं स्पीड पकड़ने में। तो पहिए ऊपर होने चाहिए थे 50 से 100 फुट और ये तकरीबन 600 फुट ऊपर चला गया और पहिए अभी तक बाहर है, ये बड़ी अनयूजुअल बात है। और फ्लैप्स जिसका मैंने अर्ज किया जो एक्सटेंडेड होने चाहिए थे, बाहर होने चाहिए थे ताकि ज्यादा विंग से लिफ्ट मिले, वो भी अंदर है। अगर गलती से पायलट ने हवा में फ्लैप्स ऊपर कर दिए और पहिए भी नीचे हैं तो ये इटसेल्फ ही, बहुत सारे पायलट्स एग्री करते हैं कि ये सिंक रेट डेवलप हो जाता है, यानी जहाज जमीन की तरफ जाना शुरू होता है जिसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। ये सारी एविएशन एग्री करेगी इसमें, क्योंकि ये राफेल वाला केस नहीं है कि आप छुपा लेंगे और राफेल कंपनी को भी चुप करा देंगे, मास्टर दसॉल्ट कंपनी को भी कहेंगे खामोश हो जाओ। ये बोइंग कंपनी है, उनके इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सारे जो बनाने वाले लोग हैं जो कंसर्न है पायलट्स वगैरह, वो पहुंचेंगे हिंदुस्तान। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व होती है क्योंकि बहुत सारा लॉस हुआ है। इवन इंग्लैंड ने कहा है कि हम भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि हमारे बामन मुसाफिर इस जान से गए हैं। तो ये छुपाना या गलत ब्लेम करने से आप उसकी फिक्र ना करें, पूरी दुनिया एक्सपोज कर देगी चंद दिनों में। टेक्निकल मामलात की निशानदही खालिद साहब आपने बखूबी की। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं वो बात जो मैं खालिद साहब से पूछना चाहती थी कि भारत अपनी उसी पुरानी रवश पर बरकरार है और मोरद इल्जाम ठहरा रहा है पाकिस्तान को भी, तुर्की को भी, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंतहाई दुख भरा वाक़या है और हम अब जहाँ बाक होने वाले अफराद के साथ उनके गम में बराबर के शरीक है, एक बात। दूसरी बात, बोइंग कंपनी का जो 787 त्यारा, मेरा भी ये फेवरेट बोइंग त्यारा था, मैं भी पसंद करता हूँ इसको बहुत ज़्यादा, और ये पहला वाक़या है कि ये त्यारा इस तरह नीचे ज़मीन की तरफ आया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप जरा गौर करें, पाकिस्तान के साथ जो भारत का रूट है वो बन जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब बन जा रहा है तो सारा उनका त्यारे सारी कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। अब भारत को समझ जाना चाहिए कि वो दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, उसको मिल के साथ चलने के साथ ही दुनिया को आगे लेके चल रहा है। और आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये त्यारा गिरता है तो आप ये देखें कि एक शख्स जिंदा बच जाता है, जो शख्स मौजूदा तौर पर, ठीक कह रही हैं आप, जिंदा बच जाता है। ये वो बात है जो पाकिस्तान ने जंग जीती। लेकिन देखिए एक बड़ी बुनियादी सी बात है जो हमें समझनी होगी कि दुनिया में अब बहुत से ममालिक के अंदर तैयारों के हादसे हो रहे हैं और उसमें यकीनी तौर पे टेक्निकल फॉल्ट होते हैं। सवाल ये होता है कि ये टेक्निकल फॉल्ट्स क्यों रह जाते हैं जी, और क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो तैयारे हैं उनकी सेहत के मामलात में भी बहुत से सवालात उठाए जाते हैं। सर कता कलामी की माजरत, लेकिन आप जहां तैयारों की मेक की बात करें वहां 737 मैक्स मॉडल्स जो कि इसी में बोइंग के अंदर ही थे, उनको पहले ग्राउंड कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के फॉल्ट आ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये सवाल इसलिए है कि जो तैयारों के हादसे अमूमी तौर पर हम कहते थे कि जहाज़ के सफ़र जो हैं वो बड़े महफूज सफ़र होते हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ चंद बरसों में बेशुमार वाक़यात, पाकिस्तान के अंदर भी वाक़यात हुए हैं, कई वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, जो लोकल फ़्लाइट्स हैं हमारी वो गिर गई और उसके नतीजे में फिर लोग सारे के सारे जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा फॉल्ट है, एक तो टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है सारा का सारा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो इल्ज़ामात की जो सियासत है वो तो देखिए किसी के हक़ में नहीं है। और अभी चिश्ती साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसको सिर्फ इंडिया की अंदर तक महदूद नहीं रखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन, इसका एक्सटर्नल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बरतानिया समेत बहुत से ममालिक इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि तैयारे जो हैं उनकी अपनी कंपनियां मुतासिर हो रही हैं और उनकी अपनी कंपनियों के ऊपर सवालात उठेंगे कि जनाब अगर आपके तैयारे महफूज नहीं हैं तो हम आपकी तरफ क्यों ट्रैवल करें, क्यों जाएं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को इस अंदाज में देखना चाहिए कि दुनिया में जो एक महफूज सफ़र है वो गैर महफूज बिल्कुल उसको यकीनी बनाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। बरलाद साहब मैं आपका क्विक आंसर चाहूंगी इसी मामले पर। आप मुझे बताएं कि तहकीकात के लिए कहा जा रहा है भारत को और पेशकश की जा रही है बरतानिया की तरफ से भी, तो भारत ताउन करेगा?
میں بالکل کوئک جواب دوں گا. گزارش یہ ہے کہ جنگی جہاز ہوں یا مسافر جہاز ہوں، سوال بنتا جا رہا ہے کہ انڈیا کے پائلٹس اس اہل ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کا ٹیکنیکل سٹاف اس اہل ہے یا نہیں ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ انڈین جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی ٹریننگ کہیں باہر سے کروائی جائے، اور ان کے جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ بھی کہیں اچھے ملک سے کروا دی جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے تحقیقات پر سوال اٹھا دیا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو 2 پائلٹس کل پرواز اڑا رہے تھے ان میں سے ایک کی 8.5 کے قریب فلائٹ ایکسپیرینس تھا اور ایک کا 11,000 کے قریب فلائٹ ایکسپیرینس تھا. اب اس کے بعد بھی اگر ہم یہ والی بات کریں تو کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ تحقیقاتی رپورٹ جب منظر عام پر آتی ہے تو اس میں کون کون سے حقائق سامنے آتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.